मौला अली शेर खुदा कहते हैं हम हुजूर की बारगाह में बैठे थे, एक बद्दू आ गया देहाती, नबी करीम अलैहिस्सलाम उससे फरमाने लगे यार किधर आया है? कहने लगा हुजूर जियारत करने। हुजूर का दरियाए करम जोश में आ गया। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी नजरें, फिर जलते बुझा दिए, फिर रोते हंसा दिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उससे, देखना हुजूर ने खुद फरमाया, खुद नबी करीम हुजूर फरमाने लगे चल तू आ ही गया है ना, इस तरह कर कुछ मांग ले, अब तंगी ये दामा पे न जा, और भी कुछ मांग है आज वो माइल बकरम, और भी कुछ मांग। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, चल मांग ले कुछ। कहने लगा हुजूर वाकई मांग लूं? देहाती था ना, बद्दू था, ये जो सोच सोच के चलते ना बेचारे इसी तरह रह जाते हैं। कहा वाकई? हुजूर ने फरमाया तुझे शक है कोई? कहा जो है मांग ले। तो बंदा बद्दू था, बस लिमिट ही थोड़ी थी, थोड़ी लिमिट थी। हुजूर ने फरमाया मांग। कहने लगा हुजूर मैंने सफर करना है, मुझे एक ऊंट दे दे। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा तुझ पे अफसोस, हमारा ख्याल था तू जन्नत की टिकट मांगेगा, हमारा ख्याल था तू माँ बाप को, तूने ऊंट ही मांगा है बस। हजरत अली फरमाते गोया हजरत अली का भी ख्याल है कि हुजूर से मांगो तो थोड़ा ना मांगो, नबी करीम से मांगो तो खोल खिला के मांगो, जब हुजूर से मांगो खोल खिला के मांगो। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं वो इसी पे अड़ गया। हुजूर मुस्कुराए, गोया हुजूर ने भी कहा यार तूने मांगा क्या है? मेरे महबूब ने एक और करम फरमाया, कहा चल ऊंट तुझे दिया, कुछ और भी मांग ले, चल कुछ और, अब तंगी ये दामा पे न जा, और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता, चल मांग। और हजरत अली कहते हैं मैंने कहा अब सियाना बनेगा, अब ये कहेगा हुजूर 7 नस्लों की जन्नत, तो हुजूर ने फौरन अता कर देनी है। अब ये कहेगा या रसूल अल्लाह जितने बैठे सबके लिए ऐलान कर दे दोज़ख से आजादी का, जितने मेरी नस्ल में लोग हैं सबके लिए ऐलान हो जाएगा। लेकिन वो वहीं का वहीं रह गया, वहीं का वहीं, छोटे छोटे दायरे में ही मांग ले। कहने लगा हुजूर और भी कुछ मांग लूं? ऊंट तो मैंने ले लिया है। फरमाया चल मांग ले। बंदा ही छोटा था। ये जो कहते हैं ना दे कुछ नहीं सकते, असल में इतने इतने ज़हन है बेचारों के, कासा ही कोई नहीं, तो इन्हें क्या पता क्या क्या मिलता है। ये तो उससे पूछे ना जिसको मिला है, और जिनको मिला है फिर कमाल ही हो गई है, खोल खिला के मिला है। और मेरे एक उस्ताद थे, तो उनसे एक शख्स ने कहा आके हुजूर फलाना मौलवी जुमे पे कह रहा था हुजूर कुछ नहीं देते। फरमाने लगे उसे मिला कुछ नहीं ना, हमसे आके पूछे हम क्या थे, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां, हमसे पूछे जिन्हें मिला है और किस तरह मिला है। नबी करीम ने फरमाया और मांग ले। कहने लगा वाकई ही देंगे? फरमाया हाँ देंगे। कहने लगा जी ऊंट दे दिया तो फिर सारे सफर का किराया भी दे दे, खर्चा भी दे दे, पैसे भी दे दे। हजरत अली कहते मैंने कहा ओहो कुछ नहीं पई, इसकी हैसियत ही नहीं, किधर चला गया। अब हुजूर ने खुद यहाँ महबूब करीम ने रोक के इरशाद फरमाया, हुजूर मुस्कुराए, फरमाया जा तुझे आने जाने का खर्चा भी दिया। अब जरा लफ्ज़ सुनना, हदीस तबरानी है। महबूब फरमाने लगे तुझसे तो हजरत मूसा के दौर की वो बूढ़ी अच्छी है। खुद हुजूर फरमा रहे तुझसे तो जनाब मूसा के जमाने की वो बूढ़ी। हुजूर कौन सी बूढ़ी? सहाबा कहते हमारे कान खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह कौन सी बूढ़ी? जरा मजार की बरकत देखें। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अल्लाह करीम ने हजरत मूसा जब हिजरत करने लगे तो फरमाया मूसा जब जाओ ना तो समुंदर के करीब या समुंदर के अंदर या समुंदर के किनारे, मुख्तलिफ लफ्ज हैं रवायतों में, हजरत मूसा का ताबूत, हजरत यूसुफ का ताबूत भी दफन है, तो वो ताबूत भी साथ ले जाना। ये तो अल्लाह ने बता दिया, पर ये नहीं बताया दफन कहाँ है। हजरत मूसा ढूंढते रहे, तो ढूंढने के बाद अर्ज की मौला ये भी बता दे वो कहाँ है। फरमाया नहीं, वो आपने खुद ही ढूंढना है। हजरत मूसा ढूंढ रहे हैं क्या? मजार। क्या ढूंढ रहे हैं? किसका? हजरत हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुन्नत अल्लाह ने हमें दी है। हम जाके पूछते हैं बताओ हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी का मजार किधर है। हम साहिवाल खड़ा होकर पूछते हैं कि पाक पतन शरीफ जाना है, रास्ता कौन सा जाता है। ये नबियों की सुन्नत अल्लाह ने हमें दी है, हम ये काम करते हैं। हजरत मूसा ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते फरमाया मिल नहीं रहा था, लोगों से पूछा भी कहां है। और ये भी अल्लाह की हिकमत है, वल्लाह अल्लाह तो अपने नबियों के सामने सारे पर्दे खोल देता है, ये भी हिकमत है। कहां कहां है मजार? लोगों ने कहा हुजूर एक बूढ़ी अम्मा है, बड़ी बूढ़ी, उसको पता है।
فرمایا بلاؤ. اما کو بلایا, کب تو زیادہ بوڑھی ہے, تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چلو خود چلتے ہیں اس کے پاس. حضرت موسیٰ خود آئے. کس کام؟ اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے یہ باتیں. مزار شریف کا پتہ کرنے آئے. آ کے اماں سے کہا اماں حضرت یوسف کے مزار کا پتہ. کہنے لگی بالکل پتہ ہے. کہا پھر کہاں ہے؟ کہنے لگی ایسے ہی مفت میں ہی بتا دوں. مزار کا پتہ بتانے میں پیسے لگتے ہیں, کوئی مفت نہیں بتایا جاتا. ولی کے مزار پہ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ ایسے ہی بتا دوں. حضرت موسیٰ کہنے لگی اماں میں نے تابوت نکال کے ساتھ لے جانا ہے, بتاؤ. اماں کہنے لگی میں, یہ حضور فرما رہے ہیں, یہ طبرانی ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ. حضرت موسیٰ کہنے لگے بتاؤ. کہنے لگی پیسے لگتے ہیں پھر بتاؤں گی. کہا کیا لیتی ہو؟ تو اماں کی سوچ. حضور کہنے لگے تجھ سے تو اس اماں کی سوچ ہی بڑی ہے. اماں کی سوچ دیکھیں. اماں کہنے لگی موسیٰ اگر حضرت یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی اس شرط پر کہ جنت میں مجھے وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو. ختم ہو گئی بات. رکھو یہاں قیمت تو لے لو مزار کا پتہ. لوگ سمجھتے ہیں مزار کوئی معمولی بات ہے. کوئی معمولی لوگ ہیں صاحب, یہ بہت بڑی بات ہے مزار کا پتہ. کہا اس جنت میں وہ والا مکان جس کے ہمسائے حضرت یعنی ادھر تسی ہو وہ تو ادھر تے کاندھ, ہاں پنجابی میں کاندھ سانجی ہو گئے, پھر پتہ بتاؤں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں تو زیادہ ہی اونچی چلی گئی ہے, اس طرح کر جنت لے لے. یہ موسیٰ کا پڑوس نہ مانگ, جنت لے لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اماں سے تکرار ادب سے کہہ رہی ہے. یہ بات بھی اللہ نے اماں کے دل میں ڈالی, ادب سے کہتی نہیں پھر موسیٰ نہیں نہ اگر وہ مکان دینا جاؤ کسی اور سے پوچھ لو. نہیں بتاتی, ناز سے بات کر رہی ہے. 3-4 دفعہ جب کہا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جنت دے تو رہا ہوں. جب اماں ڈٹ گئی لینا ہے, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے یوں نہ مانگا کرو کہ یا اللہ چاہے دے چاہے نہ دے. فرمایا کہا کرو مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے, تو دے, تو نہیں دے گا تو کدھر جائیں گے. اس سے مانگو, پیار سے مانگو, شوق سے مانگو, دل جمی سے مانگو. عرض کی حضرت موسیٰ سے, تکرار کرنے لگی, ناز کرنے لگی, کہنے لگی آپ بڑے مہربان ہیں, مجھے وہی والا مکان چاہیے, وہی والا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یہ تو ڈٹ گئی ہے, اب بتا کیا کرنا ہے. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ خود نہیں بول رہی, میری توفیق سے بول رہی ہے, اور میں نے ہی بات ڈالی ہے دل میں. تو اس طرح کر, تو وعدہ کر لے, میں انشاءاللہ عطا کر دوں گا. حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو اماں نے ایڈریس بتایا. بتاؤ مزار کی کتنی برکت ہوئی. بیان کون کر رہا ہے؟ میرے نبی پاک. اور امام خازن نے لکھا ہے جب جناب یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا نا تو دریا کے کنارے دفن کیا گیا. جس کنارے دفن کیا گیا وہاں سے پانی کی ایک چھوٹی سی نالا گزرتا تھا. کھال بنائے جاتے ہیں نا پانی کے نالے, وہ نالا گزرتا تھا. تو ان کے مزار جو کہ بنا ہوا تھا سنگ مرمر کا, تو جب گزرتا تھا تو جس طرف وہ سارا پانی چھو کے گزرتا تھا وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا. ایک سائیڈ سرسبز ہوئی تو دوسری سائیڈ والے لوگ ناراض ہو گئے, کہنے لگے تمہارے اکیلے کے نبی نہیں تھے, ہمارے بھی ہیں, ہم نکالیں گے رات کو تابوت ادھر دفن کریں گے, ہمیں بھی تو سبزہ چاہیے نا. ہمارے کھیتوں کو بھی اسی دریا کا پانی لگتا ہے پر سبزہ نہیں, لیکن چونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مزار سے چونکہ گزرتا ہے تو تمہیں سبزہ ملتا ہے. اب فیصلہ کیا ہوا؟ امام خازن کہتے ہیں انہوں نے کہا اس طرح کرو حضرت یوسف کو وہیں رہنے دو, تو ایک اوپر سے کھال بنا لیتے ہیں, پانی سارا ادھر سے گزرے گا, آگے جا کے 2 حصوں میں بانٹ لیں گے, آدھا ادھر چلا جائے گا آدھا ادھر چلا جائے گا. کہتے ہیں جب انہوں نے بانٹا تو سارا علاقہ ہی سرسبز و شاداب ہو گیا. اس پاکستان میں کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا؟ کون سا ظلم ہے جو یہاں نہیں ہوا؟ کون سا جرم ہے جو لوگوں نے نہیں کیا؟ لیکن پتہ ہے اس کے کھیت خشک نہیں ہوئے. آپ کو پتہ ہے اس وطن کی دھرتی پر سبزہ اگنا بند نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے یہاں سب کچھ ہوا, حکمران لوٹ کے کھا گئے, لیکن اس دھرتی پہ کبھی خشک سالی نہیں آئی. یہاں کبھی کھیتوں نے سبزہ اگانے سے انکار نہیں کیا, یہاں کے درخت پھل دیتے رہے. پتہ ہے کس کی برکت سے؟ داتا علی اجویری کی برکت سے. تم داتا صاحب کو بات کرتے ہو, یہ جو تیرے گھر میں پھل آتا ہے اور زمین اگاتی ہے یہ گنج بخش علی حجویری کی برکت ہے, یہ فرید الدین گنج شکر کی برکت ہے, یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی برکت ہے, یہ محدث اعظم پاکستان کی برکت ہے, یہ میاں شیر محمد سرک پوری کی برکت ہے.
یہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ کی برکت ہے، یہ ان درویشوں کی برکت ہے کہ ان کے مزار زمین پہ بنے ہیں تو سبزہ اگتا رہتا ہے، بہاریں ہوتی رہتی ہیں، پھول۔ تو ان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے مخالفت کرنے لگ گیا، تو الٹا بات کرنے لگ گیا۔ پڑھنا کتاب، تجھے سمجھ آئے گی تجھے مل کہاں سے رہا ہے۔ رب کریم تو ان کی حیائی بڑی کرتا ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگے جی قبر کیا ہوتی ہے، آپ مزار پہ چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تجھے آج تک نہیں سمجھ آئی، پڑھ ترمذی شریف، نبی پاک نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر قبر نہیں ہوتی، جنت کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ ہم تو جنت کی زیارت کرنے جاتے ہیں، آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جس کا جس بزرگ سے تعلق ہوتا ہے وہ بزرگ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیر مریداں دے سر تے رہندے، او جھوٹے ہونیا، او جھوٹے ہونیا، ہاں اس کا کام ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جس کے گن گائے ساری زندگی، جس کا نام لے کے جیے، بیٹھے کہیں تھے پر اس کے تذکرے اس کے گن گاتے رہے، وہ بھول جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ خبردار، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اور خالی انا کہہ دیا جائے تو بات پھر بھی مکمل ہے۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، لیکن اللہ بیان کرنے لگا نا ولیوں کی شان، اس کو پتا تھا کہ لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے تو دو جملے کہے، الا بھی کہا اور انا بھی کہا۔ الا، خبردار، انا اولیاء اللہ ہے، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ کے ولیوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا تھا کہ سب نے لکھوا لینا ہے کہ میں بھی دم درود کر لیتا ہوں۔ مالک یہ بھی جانتا ہے کہ جو بیماریاں نہیں پیدا ہوئی وہ بھی پیر صاحب نے لکھ کے لگا دینی ہے کہ ان کا بھی علاج کرا لو، ان کا بھی تعویذ ملتا ہے۔ اور بات جب اس آیت کی ہونی ہے نا، الا ان اولیاء اللہ ہے، تو وہ جاہل آدمی نے بھی اپنی باسکٹ سیدھی کرنی ہے کہ میری بات ہو رہی ہے۔ تو رب کریم نے بتایا کہ ولی ہوتا کون ہے، فرمایا الذین آمنوا، ولی وہ ہے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ پرہیزگار نیکی کرنے والے کو نہیں کہتے، پرہیزگار گناہ سے بچنے والے کو کہتے ہیں۔ پرہیزگار گناہ سے، پرہیز کا پتہ ہے کیا؟ ڈاکٹر کہتا ہے دوائی بھی کھانی ہے اور ساتھ پرہیز بھی کرنی ہے۔ وہ پرہیز کیا ہے؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، پرہیزگار اس کو کہتے ہیں جو گناہ نہ کرے۔ یہاں تو کہتے ہیں میرے صاحب جی بڑی گالیاں نکالتے ہیں، اور میں نے کہا شرم کار، حضرت صاحب کو بتا، جا کے ان کو بتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے، اعلانیہ گناہ ہے۔ تیرا مرشد اعلانیہ گناہ کر رہا ہے اور تو فخر سے بتا رہا ہے، یہ شرم والی بات ہے۔ پیر صاحب کو سمجھا جا کے، پاگل ہو گیا پیر صاحب، عقل سے خالی ہو گئے، جاہل مطلق ہے، اسے پتہ ہی نہیں کیا کرنا۔ اب تو لوگوں نے کرامت کا عجیب و غریب حال کر دیا نا۔ میرے حضرت صاحب نے 1 سال ہو گیا کرتا نہیں پہنا۔ میں نے کہا نبی پاک تو بڑا لمبا کرتا پہنتے تھے، حضور جب بیٹھتے تھے تو آپ کی مبارک وجود اس کرتے کے اندر سارا سمٹ جاتا تھا، سرکار سمیٹ لیتے تھے۔ تو حضور تو لمبا کرتا پہنے، تیرے پیر نے 6 سال ہو گئے نہیں پہنا۔ اس کو سمجھا کہ کرتا پہننا حضور کی سنت ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے۔ اور اگر مجذوب ہونا ہے تو صحیح کر کے ہو۔ پھر روٹی وہ زمین پہ کھاتا ہے، نماز عرش پہ پڑھتا ہے۔ نوٹوں کا اسے پتہ ہے 100 والا کون سا ہے اور 1000 والا کون سا ہے، اور جب نماز کی باری آتی ہے تو مجذوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ دھوکہ دہی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، آپ دھوکے کا شکار نہ ہو۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ اللہ کے ولی ہیں، جو ایمان لائے۔ تو یا اللہ پھر انہیں ملے گا کیا؟ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں یہ بات کہنے کی، مجھے ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ یار ذرا میرا یقین کرنا، آپ کو ضرورت ہے کہنے کی کہ یار ذرا میرا میں بدلوں گا نہیں۔ بندوں کو ضرورت ہے پر اللہ کو ضرورت، حالانکہ خالی اللہ سے بھی کام چلتا ہے اور خالی انا سے بھی کام۔ اس کا مطلب ہے ولیوں کی شان کوئی بڑا ہی ضروری کام ہے۔ 2 جملے لائے، اور آگے بھی مفسرین کہتے ہیں ضرورت نہیں اللہ کو ثابت کرنے کی کہ میں باتیں بدلتا نہیں، اللہ بھی کبھی بدلا ہے، لیکن فرمایا میرے ولی
ان کو خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، جنت میں بھی خوشخبری، دنیا میں بھی خوشخبری، قبر میں بھی خوشخبری۔ یہ کہہ کے کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میری باتیں بدلا یا اللہ اتنی پک نہ کرا، ہمیں پتا ہے تیری نہیں بدلتی۔ فرمایا بات میرے دوستوں کی ہو رہی ہے نا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلا، اور خود فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ جو میرے ولی ہیں نا اور یہ جو انہیں ملا ہے، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بہت بڑی۔ ہم ولیوں کا عرس مناتے ہیں، عرس، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بعض احباب کہتے ہیں عرس نہیں منانا چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں منانا چاہیے؟ سنو، عرس کا لفظ کہاں سے آیا؟ آپ نے جلدی جلدی میری باتیں سمجھنی ہے، مضمون زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہے، آپ کو اٹھانا جگانا نہ پڑے، اور ایک ایک بات آپ نے فٹافٹ یاد کرتے جانا ہے، تاکہ نا وہ جو ہر سال آپ کو سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں نا، ایک دفعہ یاد ہو جائیں آپ کو۔ یہ جمعہ اس طرح پڑھا کریں آپ حضرات جیسے بندہ سبق پڑھنے آتا ہے، تاکہ اسے سبق صحیح کر کے یاد ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے 3 سوال پوچھتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، کس مذہب کا ماننے والا ہے، ما کنت تقول فی حق حاضر الرجل، بتا دنیا میں مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا۔ بھئی ہم نے تو کھل کے کہنا ہے، ہم کہا کرتے تھے بلغ الغلام کمال، بچے کو آتا ہے، ہم نے کہنا ہے بلغ الغلام کمال، کشف الدجا بجمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، کیونکہ صلو علیہ، ہمیں تو یاد ہے، رٹا لگا کے یاد کیا ہوا ہے۔ سوتے ہوئے کو بھی ذرا چھیڑ دینا کوئی بلغ الغلام تو سارا سنا دیتا ہے، سوئے سنی کو بھی یاد ہے، بالکل سویا ہوا اس کو بھی یاد ہے، تو ہم نے تو کہہ دینا ہے۔ وہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ میں کہا کرتا تھا حدوں میں رہنا چاہیے، اتنی بات کرنی چاہیے، اتنی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تو یاد ہے۔ ہمارے تو آپ یقین کریں، بڑی سادی سی بی بی سے کبھی پوچھیں کہ کوئی نعت شاعت آتی ہے تو وہ بھی کہہ دیتی ہے تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یاد ہے، بالکل ان پڑھ سادی، بالکل یہ بات اسے بھی یاد ہے۔ اور آپ یقین کریں ہمارے تو بوڑھوں کو، دیہاتیوں کو بھی حضرت حلیمہ کی ساری باتیں آتی، سارا انہوں نے تو کہہ دینا ہے بلغ الغلام کمال ہی، کشف الدجا بجمال، حسنت جمیع خصال، صلو علیہ۔ فرمایا جب صحیح جواب دے گا نا تینوں سوالوں کا تو فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، حدیث مشکات ہے، فرشتے اس بندہ مومن سے کہیں گے یوں سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی، نم کا نومت خوشیاں سمٹی ہوتی ہیں اس کے دامن میں۔ آج نا اس کی سوچ پرواز وہ کہیں پہنچ گئی ہے، اس کا ایک معیار بن گیا زندگی کا، وہ بات کو تکلف میں نہ لینا، اس کا حسن لینا، جس کو پتہ چل جائے میں سہاگن ہو گئی، جس کو پتہ چل جائے میں سہاگن ہو گئی، اس کی پرواز ہوتی ہے بلندی کی کہ میرا اب کوئی گھر ہے، میں اب ایک مکمل زندگی گزارنے والی ہوں۔ بھائی فرمایا فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، کیونکہ اس سے اس کے دلہا کی ملاقات ہے۔ ولی سے بھی کہا جاتا ہے سو جا آج تیری رب رسول سے ملاقات ہے، وہ اس عروس سے لفظ عرس نکلا ہے، اس عروس سے لفظ، اس کا لغوی معنی شادی کے۔ ہم ہر سال عرس مناتے ہیں، گویا وہ دن مناتے، یاد رکھنا، گویا ہم وہ دن مناتے ہیں جس دن ولی اللہ کی نبی پاک سے ملاقات ہوئی۔ ہم ہر سال وہ، میری بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ عرس والا لفظ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آگے چلیں، کہتے ہیں ہر سال کیوں مناتے ہو؟ پڑھ لو امام فخر الدین رازی کو، پڑھو حضرت امام خازن کو، تمام تفاسیر پڑھیں، تمام نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ جاتے، حضور ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ ہر سال حضور جاتے، قریب تھا نا احد کا پہاڑ، مہینے کے بعد چلے جاتے، ہر روز جاتے، کو منع تو نہیں نا بھائی، لیکن نبی پاک کیا کرتے؟ ہر سال جاتے۔ حضور کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ہر سال جاتے، جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو حضرت عمر بھی ہر سال جاتے، حضرت عمر کے بعد جناب عثمان غنی بھی ہر سال جاتے، حضرت عثمان کے بعد مولا علی بھی ہر سال جاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے جب یہ طریقہ پڑھا تو میں بھی ہر سال جاتا،
کہتے 1 سال نہیں گیا تو حضرت امیر حمزہ میری خواب میں آ گئے، کہنے لگے پکا یارانہ لگا کے پھر چھٹی نہیں کرنی چاہیے، تو ہے ہی نہیں یار، تو پہنچا ہی نہیں۔ او بھائی احد کے شہید جو تھے وہ تو بخشے ہوئے، ان کو تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لیکن حضور پھر بھی ہر سال ان کے مزارات پر اسی سے ہم نے نکالا ہے کہ ہر سال اللہ کے بندوں کا عرس منانا چاہیے، سال کے بعد اللہ کے بندوں کا عرس۔ آپ جب احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ آج بھی مدینہ شریف جائیں گے تو آپ کو یاد تازہ ہوگی کہ انہوں نے جہاد کیا تھا، یہ شہید ہوئے تھے، انہوں نے حضور کے نام پر جانیں دی تھی۔ جب سال کے بعد داتا صاحب کا عرس آتا ہے تو یاد بھی آتا ہے کہ یہ شہزادہ غزنوی سے چلا، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بال بچے چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، کوئی نہیں تھا داتا صاحب کا لاہور میں، راوی کے کنارے 1000 سال پہلے جب لاہور میں آبادی بھی کوئی نہیں تھی، داتا علی اجمیری آ کے بیٹھے، پتے کھایا کرتے تھے، کہتے میں درختوں کے پتے کھاتا، راوی کا پانی پیتا۔ لوگ کہتے علی اجمیری گزارا کیسے ہوگا؟ فرمانے لگے جس رسول کے دین کے لیے آیا ہوں وہ مدد بھی فرما دیں گے۔ جب سال کے بعد ان کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد آتی ہیں نا، خواجہ اجمیری کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد کی جاتی ہیں، مجدد صاحب کا عرس منایا جاتا ہے تو خدمتیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عرس منا کے ان کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے، تو سال کے بعد والا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔